मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नकूश में आपको खुशामदीद। आज हम अपने मौजू हॉटलाइन का दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। खुदा के वास्ते दुआ के दायरे से हरगिज़ नहीं निकलिएगा और ये मत कहिएगा कि जनाब दुआ मांगी थी और उसका कोई जवाब नहीं आया। देखिए, दुआ ख़त किताबत नहीं है कि आपने चिट्ठी लिखी और उसका जवाब आए। ये तो एक यकतरफ़ा अमल है कि आपने अर्ज़ी डाल दी और अल्लाह के हुज़ूर गुज़ार दी और फिर मुतमईन होकर बैठ गए कि ये अर्ज़ी जा चुकी है और अब इसके ऊपर अमल होगा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि वो बेहतर समझता है कि किस दुआ या अर्ज़ी को पूरा किया जाना चाहिए और किस दुआ को आगे चलकर इस शख्स के लिए नुकसानदेह बन जाना है और किस दुआ ने आगे पहुंचकर इसको वो कुछ अता करना है जो उसके फ़ायदे में है। ख़वातीन व हज़रात, दुआ मांगने के लिए सब्र की बड़ी ज़रूरत होती है और इसमें ख़त के जवाब आने का इंतज़ार नहीं होना चाहिए। मैंने शायद ये पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ दुआएं तो मांगने के साथ ही पूरी हो जाती हैं, कुछ दुआओं में रुकावट पैदा हो जाती है और कुछ दुआएं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप अल्लाह से एक फूल मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे ज़िंदगी में एक ऐसा खुशबूदार फूल अता फरमा जो मुझे पहले कभी ना मिला हो, लेकिन अल्लाह की ख्वाहिश हो कि उसे एक फूल की बजाय ज़्यादा फूल, पूरा गुलदस्ता या फूलों का टोकरा ही दे दिया जाए, लेकिन आप एक फूल पर ही इंसिस्ट करते रहें और एक फूल की ही बार बार दुआ करते जाएं और अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक अपनी तजवीज़ को शामिल करते हैं कि मुझे एक ही फूल चाहिए, तो फिर अल्लाह कहता है कि अगर इसकी ख्वाहिश एक ही फूल की है तो उसे फूलों का भरा टोकरा रहने दिया जाए। आपकी दानिश और अक्ल बिल्कुल आपकी दस्तगीरी नहीं कर सकती। मांगने का ये तरीका हो कि ए अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता फरमा। मैं इंसान हूँ और मेरी आरज़ुएँ और ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, मेरी कमज़ोरियाँ भी मेरे साथ हैं और तू परवरदिगार मुतलक है। मैं बहुत दस्त बस्ता अंदाज़ में अर्ज़ करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अता फरमा जो मुझे भी पसंद आएँ और मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को भी, मेरे अजीज़ व अकारिब को भी पसंद हो और उसमें तेरी रहमत भी शामिल हाल हो। अगर कहें कि अल्लाह जो चाहे अता करे वो ठीक है, शायद अल्लाह आपको फ़कीरी अता कर दे, जबकि आपकी ख्वाहिश CSSP अफसर बनने की या ज़िला नाज़म बनने की हो। दुआ ऐसी मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, मुझे ज़िला नाज़म भी बना दे और फिर ऐसा नेक भी रख कि रहती दुनिया तक लोग इस तरह से याद करें कि बावस्फ़ इसके कि इसको एक बड़ी मुश्किल दरपेश थी और इंसानों के साथ उसके बड़े कड़े रवाबित थे, लेकिन फिर भी वो इसमें पूरा उतरा और कामयाब ठहरा। दुआ के हवाले से ये बारीक बात तवज्जो तलब और नोट करने वाली है। फिर बाज़ औक़ात आप दुआ मांगते मांगते बहुत लंबी उम्र को पहुंच जाते हैं और दुआ पूरी नहीं होती। अल्लाह बाज़ औक़ात आपकी दुआ को डेफ़र भी कर देता है कि अभी पूरी नहीं करनी, आगे चलकर करनी है। जैसे आप डिफेंस सेविंग बॉन्ड्स रख लेते हैं, वो 10 साल के बाद मैच्योर होते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि ये बच्चा पैदा हो गया है, अब इसके नाम का डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले लें, उसे आगे चलकर इनाम मिल जाएगा। इस तरह अल्लाह भी कहता है और वो बेहतर जानता है कि अब इस शख्स के लिए ये चीज़
عطا کرنا غیر مفید ہے یا بے سود ثابت ہوگا، ہم اس کو آگے چل کر اس سے بھی بڑا انعام دیں گے، بشرطے کہ یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دعا کو خدا کے واسطے ایک معمولی چیز نہ سمجھا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مشاہدے میں آئی ہے کہ دعا ایک اہم چیز ہے جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر یا بیٹھ کر میرا ذکر کرو، یعنی میرے ساتھ ایک رابطہ قائم کرو۔ جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ ہاٹ لائن نہیں لگے گی، اس وقت تک تم بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں سکو گے۔ ہم نے بھی بابا جی کے کہنے پر جو بات دل میں ہوتی اس کو بڑے خوشخط انداز میں لمبے کاغذ پر لکھ کر لپیٹ کر رکھتے تھے اور اس کے اوپر یوں حاوی ہوتے تھے کہ وہ تحریر اور وہ دعا ہمارے ذہن کے نہا خانوں میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب وہ دعا پوری ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پھر اس کاغذ کو پھاڑ کر پرزہ پرزہ کر کے کسی پھلدار درخت کی جڑ میں دبا دیں۔ یہ احترام کے لیے کہا ہے، ویسے تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسی تحریروں والے مقدس کاغذوں کے ڈسپوزل کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے دوست افضل صاحب ہیں، انہوں نے دعاؤں کا باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے جو قابل غور بات ہے۔ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ کچھ دعائیں چھوٹی ہوتی ہیں، معمولی سی، وہ ان کو بھی رجسٹر سے دیکھتے کہ یہ اس سن میں مانگی دعا اس وقت آ کر پوری ہوئی اور فلاں دعا کب اور جب جا کر پوری ہوئی۔ دعا پوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ چلتے چلتے جلدی میں دعا مانگنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹھاہ کر کے لگتی ہیں۔ بغداد میں ایک نان بھائی تھا، وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا اور بڑی دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے معاوضے کے طور پر کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنچنے کے بعد اسے اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے، بے ایمان آدمی ہو، وغیرہ وغیرہ، بلکہ محبت سے وہ سکہ بھی رکھ لیتا۔ جب اس نان بھائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسا تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوئی اور جواب ملنا چاہیے، لیکن جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جواب ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی گڑیا کھیلتے ہوئے ٹوٹ گئی تو وہ بیچاری رونے لگی اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے اس نے کہا، اے اللہ میاں جی، میری گڑیا جوڑ دو، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ یہ تو ٹوٹ گئی ہے اور اب جڑ تو نہیں سکتی۔ اس نے کہا، مجھے اس گڑیا کے جڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے،
میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں جواب نہیں دیا کرتے، اللہ میاں کو تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں اللہ میاں کو ضرور پکاروں گی اور وہ میری بات کا ضرور جواب دے گا۔ اس نے کہا اچھا، اور چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بہن ویسی ہی ٹوٹی گڑیا لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور بہن سے کہنے لگا، بتاؤ کہ اللہ میاں کا کوئی جواب آیا؟ وہ کہنے لگی، ہاں آیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا، تو پھر کیا کہا؟ اس کی بہن کہنے لگی، اللہ میاں نے کہا ہے یہ نہیں جڑ سکتی۔ خواتین و حضرات، یہ اس لڑکی کا ایک یقین اور الکان تھا۔ بہت سی دعاؤں کے جواب میں ایسا بھی حکم آ جاتا ہے، ایسی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کو دل کی نہایت خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضۂ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم پورے کے پورے اس پر حاوی نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت استعمال کرتے ہیں، آخر انسان ہے نا۔ آدمی سوچتا بھی بڑے ٹیڑھے انداز میں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، جوان تھی لیکن شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم اسے کہتے کہ تو بھی مانگ، اور ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا کہیں رشتہ کر دے۔ اس نے کہا، نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگوں گی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی تو پھر بڑی ولی ہے جو صرف دوسروں کے لیے ہی دعا مانگتی ہے۔ اس نے کہا، ولی نہیں ہوں، لیکن دعا صرف مخلوق خدا کے لیے مانگتی ہوں، وہ اللہ زیادہ پوری کرتا ہے۔ ہم اس کی اس بات پر بڑے حیران ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اے خدا، میری ماں کو ایک اچھا خوبصورت سا داماد دے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، اس سے میری ماں بڑی خوش ہوگی۔ اس میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی، وہ ذہین بھی ہو، اس کی اچھی تنخواہ بھی ہو، اس کی جائیداد بھی ہو، اس طرح کا داماد میری ماں کو دے دے۔ انسان ایسی بھی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس قسم کی اور اس طرح سے دعا مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے بھی اللہ سے ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ہر زبان سمجھتا ہے۔ اپنی دعا کو نکھار نکھار کر، نتھار نتھار کے، چوکٹا لگا کے اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ جی یہ چاہیے، ان چیزوں کی آرزو ہے، یہ بیماری ہے، یہ مشکل ہے، حل کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بہت زیادہ تجویز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور سوچنے لگتا ہے کہ جتنی جلدی میں دکھاؤں گا، جتنی تیزی میں کروں گا، اتنی تیزی کے ساتھ میری دعا قبول ہوگی۔ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ایک سے یہی کہتا پھرتا ہے۔ اگر کبھی وہ یہ تجربہ کرے کہ میں نے عرضی ڈال دی ہے اور لکھ کر ڈال دی ہے، اور اب مجھے آرام کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ عرضی ایک بڑے اعلیٰ دربار میں گئی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہوگا۔ کئی دفعہ دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے کہ اب جب آپ کوشش کر ہی رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی کوشش کے صدقے کام ہو جائے گا۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ بھی میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ دعا کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے اور کوشش بعد میں ہونی چاہیے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کے ساتھ گہری اور یقین کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، اور جب گہری وابستگی ہو پھر اس یقین کے ساتھ کوشش کر کے سوچنا چاہیے کہ اب عرضی چلی گئی ہے، اب اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ دعا ہر زبان میں پوری ہوتی ہے، جس زبان میں بھی کی جائے۔ 1857 میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان
جنگ آزادی جاری تھی اور مولوی حضرات اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے، توپیں بھر بھر کر چلا رہے تھے، تو اس جنگ کے خاتمے پر ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہم جو بھی تدبیر یا تجویز کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو کامیابی ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انگریز نے ہنس کر کہا، ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں۔ انگریز نے کہا، ہم انگریزی میں دعا مانگتے ہیں۔ اب مولوی بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت بھی انگریزی کا ایک خاص رعب اور دبدبا ہوتا تھا، تو مولوی صاحب نے بھی کہا کہ شاید انگریزی میں مانگی ہوئی دعا کامیاب ہوتی ہوگی۔ خواتین و حضرات، دعا کے لیے کسی زبان کی قید نہیں ہے، بس دلی وابستگی اہم ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔